अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मसला कश्मीर आलमी दुनिया की तवज्जो चाहता है। भारतीय फ़ौज ने वादी पर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। गुज़श्ता 72 सालों से कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। नौजवान बुरहान वानी शहीद ने आज़ादी कश्मीर तहरीक को नई रूह फूंक दी। तहरीक को कुचलने के लिए भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। इस अमल से कश्मीर एक बार फिर आलमी खबरों का हिस्सा बन गया। मोदी सरकार के अज़ाइम हाक में मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली में कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि मैं आपका वकील भी हूँ और सफ़ीर भी, और आपका सफ़ीर बनकर कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ने कश्मीरियों को एक नई उम्मीद दिलाई। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किए हुए 1 साल बीत गया। इस मौके पर वर्ल्ड कश्मीर फोरम ने मसला कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने का अज़्म किया और कश्मीरों की आवाज़ बना। कश्मीर काज के लिए वर्ल्ड कश्मीर फोरम की अवामी पटिशन और लोगों का रद्द अमल क्या है, फोरम के सदर और जनरल सेक्रेटरी कितने पुरज़्म हैं और क्या मकासद हैं, आलमी सतह पर फोरम को कितनी पजीराई मिली, मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लान हैं, इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर वर्ल्ड कश्मीर फोरम पाकिस्तान का सासा, मुमताज़ समाजी रहनुमा, मुमताज़ बिजनेसमैन, और पाकिस्तान के हवाले से बेशुमार खिदमात हैं आपकी, जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमेशा सरगर्म रहते हैं और सदर हैं कश्मीर फोरम इंटरनेशनल के, समाजी रहनुमा हैं जनाब सरदार, और साबिक कोऑर्डिनेटर हैं PM टू आज़ाद कश्मीर जनाब मकबूल ज़मान साहब, खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेख राशिद आलिम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड कश्मीर फोरम के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हाजी साहब, कश्मीरियों को इस इस्तेसाल में और मोदी का जो कब्ज़ा है, उनकी जो फ़ौज है कश्मीरियों पे काबिज़ होकर बैठी हुई है, इस बात को आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और साथ ही साथ कश्मीर को इंटरनेशनली एक बड़ा ज़बरदस्त एज मिला, गो कि इंडिया ये चाह रहा था कि इस अमल से वो कश्मीरियों की अहमियत को ख़त्म कर देगा, कश्मीरियत को ख़त्म कर देगा, लेकिन ये चीज़ें बैक बाउंस कर गईं और हम आज देख रहे हैं कि कश्मीर आलमी सतह पर एक बड़ा इशू बन के उभरा है और दोबारा से कश्मीरियों की तरफ दुनिया जो है वो मुतवज्जो हुई। आपने इसका बेड़ा उठाया और हालिया आपने एक जो 5 अगस्त के हवाले से कामयाब रैली का भी इनकाद किया, और फिर हम देख रहे हैं कि आपका जो ये फोरम है इंटरनेशनली बड़ा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कहेंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतने सालों से ये काम चल रहा था, लेकिन अब जुल्म की इंतहा हो गई। जहाँ पे भी जुल्म की इंतहा होती है वहाँ पे अल्लाह ताला का करम शुरू हो जाता है। तो हम ये समझते हैं, जैसे हम जैसे लोग जागे हैं और हम जैसे लोग अब फ्रंट लाइन पे आए हैं, तो ये अल्लाह ताला का करम ही है। और इंशाअल्लाह ताला अब हमें लगता है कि कश्मीर का मसला बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल एक, वैसे तो बहुत से लोग तहरीक चलाते हैं और काम भी करते हैं और चीज़ों को आगे भी बढ़ाते हैं, हम लोगों ने इसके अंदर एक अलग से एक बात को हमारी तहरीक का एक हिस्सा बनाया कि इस वक्त कश्मीर में जो हिंदुत्व के लोग हैं जी, मोदी ये चाहता है कि वहाँ से मुसलमानों को शहीद करके हिंदुत्व के जो खतरनाक लोग हैं उनको वहाँ पे बिठाया जाए। खतरनाक आप ये कह रहे हैं, इस पे जोर दे रहे हैं कि जो एक्सट्रीम लोग हैं, एक्सट्रीम लोग, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद अगर किसी वक्त करारदाद पेश भी हुई और हमें मर्दमशुमारी भी करनी पड़ी, तो हमारे अपने लोग होंगे तो हम मर्दमशुमारी में आसानी से कामयाब हो जाएंगे और इस तरह से वो हिंदू लोग जीत जाएंगे। तो इस तरह से दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी है, और आज दुनिया अब समझती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, हम लोग तो सब ऊपर नीचे आगे पीछे सब देखते हैं कि किस तरह से काम आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से काम थोड़ी चलेगा। जिस तरह से अगर वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह से तो नहीं चलेगा। हम लोग इसी वजह से हम अपनी पेटिशन के साथ हम लोग खुद जाएंगे जिनेवा में, और जिनेवा में उन लोगों से जाकर बात करेंगे कि मर्दमशुमारी भी की जाए, लेकिन उन लोगों के साथ की जाए जो पुराने लोग हैं, जेन्युइन कश्मीरीज़, ठीक है, ताकि काम आगे बढ़े और चीज़ें आगे बढ़े। इसके बाद जिस तरह जो फैसला हो, जो आपकी करारदाद है 1948 की, 1951 की, हम उन करारदादों तो आज भी मंजूर करते हैं, आज भी उनको तस्लीम करते हैं। उस करारदाद के हिसाब से मुसलमानों का जो हिस्सा है वो मुसलमानों को मिलना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। आज ये दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, इस तरह से थोड़ी दुनिया चलती है जिस तरह से आप चाहते हो। अच्छा, बिल्कुल आपकी जो बात है उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अगर 4 महीने का लॉकडाउन था और 14-15 दिन अगर एक बंदा अगर कोरोना का पॉजिटिव हो जाता था तो 14-15 दिन उसको क्वारंटाइन करना पड़ता था। उसमें इतनी मुश्किलात हैं वहाँ कश्मीरी पिछले 72 सालों से महसूर हैं। 1 साल की हम नहीं बात कर रहे हैं, 1 साल में तो शदीद उन पे पाबंदियाँ लगी।
اس کے باوجود وہ ان کا جذبہ، اور پھر وہ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 اگست جو ہیں وہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں ویلی میں بنائیں گے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس جذبے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آپ یہ دیکھیے 4 مہینے کا جو لاک ڈاؤن تھا اتنا برا نہیں تھا، لیکن جو کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے یا جس طرح سے پرابلم ہے، آپ کسی فوجی آدمی کو یا کسی پولیس والے کو آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کھڑا کر دو اور اس کے بعد آپ زندگی نکال لو، میں آپ کو مان لیتا ہوں. سر جس طرح سے وہ لوگ زندگی نکال رہے ہیں، اگر یہ 1 سال تو ہو گیا، اگر یہ وقت زیادہ تھوڑا سا بیت گیا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسان اپنا ذہنی توازن صحیح معنوں میں قائم رکھ سکیں گے. نفسیاتی بہت بڑے مریض ہو جائیں گے. آپ خدا را کچھ کوئی جاگو، اب قوم کے لوگ جاگو، دنیا کے لوگ جاگو. اگر جاگو گے نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ آپ لوگ اگر اس طرح سے کام کرو گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایسے لاس آئیں گے، irreparable لاس آئیں گے جس کو آپ کبھی سدھار ہی نہیں سکو گے. ورنہ تو ہمارے جیسے آدمی کو، میں کاروباری آدمی ہوں، میں اپنا کاروبار کروں، اپنے بال بچوں کو پالوں، مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم لوگ صرف اسی لیے آئے کہ نوبل کاز کے لیے آئے ہیں، آپ انسانیت کے لیے آگے بڑھیں، آپ مسلمانیت کے لیے بڑھیں. اتنا ظلم تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اتنا مطلب یہ کوئی وہ پرانا وقت، فرعون کا وقت تھوڑی ہے. اب تو دنیا کے اندر قانون ہیں، ساری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی کمیٹیاں بنی ہیں. آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، کچھ عرصہ پہلے کچھ مثالیں دی جا رہی تھی کہ یار کتے روڈوں پہ کاٹ رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کتوں کو مارنا شروع کیا. تو جو ان کے جو ادارے تھے جو انٹرنیشنل تنظیمیں وہ میدان میں وہ نکل کے آ گئے کہ یار کتوں کو کیوں مار رہے ہو؟ تم کو مارنا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم لوگ اس کا حل کرتے ہیں. اتنے سارے کشمیریوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی حل کے لیے نہیں آ رہا. ایون ہماری OIC جس کو ہم نے بنایا، ہم لوگوں نے صرف اسی مقصد کے لیے بنایا کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کا کوئی پرابلم ہوگا تو OIC اٹھے گی. ٹھیک ہے. آج ہماری گورنمنٹ بھی، ہمارے منسٹر صاحب نے اس پہ اسٹینڈ لیا، بہت بڑا وہ اسٹینڈ لیا. ہم اس پہ خوش ہیں. اب ہم لوگوں کو جاگنا پڑے گا. اگر OIC کچھ کر سکتی ہے تو آج اپنا کردار ادا کریں، نہیں کر سکتی تو ویسے ہی دنیا اس کو بھول جائے گی. صحیح، دنیا اس کو بھول جائے گی. اور OIC کے حوالے سے جس طرح کا حکومتی اسٹینڈ ہے، اس کے ساتھ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کشمیر فورم ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نئی لابی بنائی جائے اور نیا اتحاد بنایا جائے. کشمیر کاز ہو یا مسلمانیت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو آپ کو نئے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، نئے گول سیٹ کرنے ہوں گے، اور ان کو بنیاد بنا کر آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. سردار مقبول زمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 72 سالوں سے کشمیر کی جو تحریک چل رہی ہے، کشمیریوں نے جان کے نذرانے دیے، خون دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تحریک اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید مسئلہ کشمیر اب حل ہونے والا ہے. 90s میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ٹاپ پہ چل رہا تھا ایک، اور پھر برہان وانی کی شہادت آئی تو تب ہم نے دیکھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ بس اب مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو مد و جزر آتے ہیں، پھر تحریک کے بالکل مسئلے کے حل تک پہنچنے کے قریب پہنچتے ہوئے پھر ہم بیک ہو جاتے ہیں. یہ مد و جزر کیوں ہے؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور پایہ تکمیل تک ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں K21 کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے جو ہمیشہ کی طرح ایک جو ہوتا ہے کہ جی ہم صرف ڈیز بناتے ہیں، 5 فروری کشمیر ڈے بنا لیا، 27 اکتوبر بلیک ڈے بنا لیا، اب یہ جو ہے 5 اگست ہم نے یوم استحصال بنا لیا، اس کے بعد باقی دن ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے لیکن آپ نے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح اس مسئلے کو اٹھایا، اس کی ضرورت ہے. دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی تحریک کے لیے، کامیابی کے لیے جذبہ اور دیوانگی، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. میں اس وقت تھوڑا سا ایک موازنہ اگر کرتا ہوں جب ان چیزوں سے، کہ اگر تحریک آزادی کشمیر کو بھی دیکھیں اور ساتھ میں اگر عمران خان کی جو وزیر اعظم کی جو ہے جو جہد مسلسل کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو تحریک انصاف کو ایک ایسا دیوانہ شخص ملتا ہے کہ جو 3-4 بڑی جماعتوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور 20 سال کی جد و جہد کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی دیوانگی میں، جذبے میں اس کے ساتھ چلتے ہیں. بے شک ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو بیس کیمپ ہے وہ بیس کیمپ بزنس کیمپ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آزاد کشمیر جو بیسکلی بیس کیمپ تھا، لیکن وہ کیا بن گیا؟ وہ بن گیا بزنس کیمپ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ کیوں بنا سر؟ سر اس کی دیکھیں، میں پہلے اس بات کو ختم کروں کہ دیکھیں ابھی جو میں نے یہ 5 اگست سے پہلے کچھ چیزیں دیکھی، جو ورلڈ کشمیر فورم نے جس طرح کام شروع کیا کہ حاجی رفیق پردیسی صاحب ہو گئے یا انور منصور خان صاحب ہو گئے، یہ لوگ منٹوں میں پیسے کمانے والے لوگ ہیں. یعنی ایسا ہی ہے، یہ منٹوں میں، منصور صاحب کی فیس منٹوں میں ہے. لیکن اس وقت انہوں نے جس طریقے سے اس کاز کو اپنا ٹائم دینا شروع کیا، ہماری اس تحریک کو بھی ایک ایسے دیوانہ اور جذبے والے لوگوں کی ضرورت ہے.
اور یقین سے میں کہتا ہوں میں یہ دیکھیں، میں نے جو کچھ ان میں دیکھا، جس طرح انہوں نے اس کام کو لے کر کیا، جو شخص پیسے کمانے والا پیسے لٹا رہا ہے ان کو وہاں ملے گا کیا؟ یہ تو وہاں زمین بھی نہیں لے سکتے. ہمارے کشمیر کے جو لا کے مطابق وہاں تو یہ انچ زمین بھی نہیں لے سکتے، عہدہ کیا لیں گے؟ لیکن ان کے اندر جو جذبہ، جو مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس پر میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے، یہ عہدے کے محتاج نہیں ہیں. ان کو کوئی عہدہ دے دیا گیا تو ان کو کیا ملے گا؟ لیکن میں حکومت پاکستان، وزیر اعظم سے میری ریکویسٹ ہے، اس طرح کے لوگوں کو، حاجی رفیق پردیسی صاحب کی طرح کے لوگوں کو کشمیر کمیٹی کے میں لیا جائے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ آج تک تحریک کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دنوں تک محدود کر دی ہے، اور ان دنوں نے ہماری زندگی کو مختصر کر دیا کہ ہم جو پیرنٹ ڈے بناتے ہیں جی، مدر ڈے، فادر ڈے، اس کے بعد باقی 365 دن بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو جس طرح کے وزیر اعظم نے جو سٹانس لی ہے، اور وزیر اعظم نے جو اس وقت جو نیا میپ جاری کیا، یہ نیا نہیں ہے، یہ ہمارا وہی میپ ہے جو 1947 کا میپ تھا. یہ وہی پالیسیز ہیں. سیاسی طور پہ آپ کی خطۂ واضح ہو جاتی ہے، آپ کا جو آئیڈیا ہے، آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں اپنے نظریے کے ساتھ، اور اپنے ساتھ جڑے جتنے بھی آپ کے ممالک ہیں، جتنی بھی آپ کی تحریک ہیں، ان کو آپ کس طرح سیریس لیتے ہیں. راشد عالم صاحب، اس میں اگر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بات رہ جائے گی کہ دیکھیں وزیر اعظم نے جو لیا سٹانس، لیکن ہماری جو کشمیر کمیٹی یا ہماری جو امور کشمیر ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اگر چاہتے ہیں کہ اس وقت اپنی جو اس کام کو، جو انہوں نے کہا میں سفیر بھی ہوں اور ان کا وکیل بھی ہوں، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں خدا را کہ بغیر کسی سیاست کے جو ورلڈ کشمیر فورم کو اون کریں اور ان کو فل سپورٹ دیں. یہ آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں، ان کو فل سپورٹ دیں کہ یہ جنیوا سے لے کے یہ کشمیر جہاں جانا چاہیں ان کی پوری سپورٹ کریں. اور حاجی صاحب کو جی حاجی صاحب سے اس پہ بھی پوچھیں گے. شیخ راشد عالم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کشمیر کمیٹی کی کارکردگی ہے کشمیر ورلڈ فورم کے حوالے سے، اس کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ورلڈ فورم کس طرح عالمی سطح پہ اس مسئلے کو اجاگر کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا زبردست اور ایک اچھا سوال آپ نے کیا کہ جی کشمیر کمیٹی کی کارکردگی. دیکھیے کشمیر کمیٹی کی کارکردگی گزشتہ 10 سالوں میں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سطح پر اس بات کو جو ہے نا نوٹس بھی کیا گیا ہے کہ جو پچھلے ادوار میں جو 2 حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے جن اس دوران جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی جن لوگوں کے پاس رہی ہے تو وہ صرف برائے نام رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی جو گزشتہ 2 سالوں کے اندر کشمیر کمیٹی جن لوگوں کے سپرد کیا گیا، ان لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن پر آ کر اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کا یہ کاز متحمل ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، وہ جو آواز اٹھاتے ہیں، جس طریقے سے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں ان کی جو تقریر ہے وہ 72 سال کی تاریخ میں یاد رکھے جانے والی تقریر ہے، اس کا حوالہ ہے ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کمیٹی کو متحرک اور فعال کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کشمیر کمیٹی کی سربراہی پرائیویٹ سیکٹر کے سپورٹ کریں، اور اس پارلیمنٹیرین کو آپ پارلیمنٹ اور اس کی لیجسلیشن کی حد تک محدود رکھیں، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اور بہت ساری ہیں. ان کو پارلیمنٹ کے سیشنز اٹینڈ کرنے، وزارت کے معاملات، کابینہ کے معاملات، پارٹی کے معاملات، تو ان کی ترجیحات بہت مختلف ہیں. تو اگر جس طریقے سے حاجی رفیق پردیسی صاحب کی صورت میں ایک لیڈر جو ہے وہ کشمیر کاز کو لے کر آگے بڑھا ہے اور پوری دنیا اس کی پذیرائی کر رہی ہے، صرف اس 2 مہینے کے مختصر عرصے کے اندر ہمیں 30 سے زائد ممالک کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے الحمدللہ، اور اپنے مبارکباد کے پیغامات اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے. 22 سے زائد ممالک نے سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو مختلف لوگ ہیں، مسلمان ہیں جو پاکستانی بھی نہیں ہیں، دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ورلڈ کشمیر فورم کا چیپٹر جو ہے اپنے ممالک میں کھولنا چاہتے ہیں. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ جو 2 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے حاجی رفیق پردیسی صاحب اور انور منصور خان صاحب کی سربراہی میں جو کام کیا ہے، گزشتہ سالوں میں عوامی سطح کے اوپر یہ کام اس طرح نہیں دیکھنے میں آیا. ٹھیک ہے. حاجی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں بے پناہ مقبولیت ملی آپ کے فورم کو اور آپ کے کام کو بڑا سراہا گیا، عالمی سطح پر اس کا کیا رد عمل آیا، اور کس طرح کا، جس طرح راشد صاحب بھی بتا رہے تھے، کس طرح کا رد عمل آ رہا ہے اور کیا پلان ہے آپ کا انٹرنیشنلی؟ الحمدللہ بہت اچھا رد عمل آیا، اور لوگ، مجھے تو لگتا تھا کہ لوگ ہر مسلمان چاہتا ہے، بلکہ انسان بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے. اور ایسے ایسے لوگوں نے مجھے فون کیا اور ایسے ایسے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ حاجی صاحب جس طرح آپ بڑھ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ، جس طرح آپ چاہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. 5 اگست کو ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تو میں نے صرف ایک دوست سے بات کی کہ یار یورپ میں، امریکہ میں ہم بھی ہماری آواز اٹھنی چاہیے.
5 अगस्त को 4 अगस्त को बल्कि आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के ऊपर वहाँ पे पूरा बोर्ड लग गया कश्मीर लेने के हवाले से। और मुझे इस बात का भी पता चला और बाद में खुशी भी हुई कि कुछ हिंदू लोगों ने वहाँ पे ये चाहा कि हम राम मंदिर की भी कुछ एडवर्टाइजमेंट करें, तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने उनको इनकार कर दिया। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। बिल्कुल ये काम को हर इंसान ये चाहता है कि यार अब इंसानियत के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के साथ हुआ, तो ब्लैक्स लाइव्स मैटर, कश्मीरी लाइफ डजंट मैटर, इनकी लाइफ मैटर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, इस तरह से होता है, नहीं होता जी साहब। बिल्कुल आपका बड़ा खूबसूरत स्लोगन भी है। और दूसरी बात ये कि आप जो हमारी हुकूमती सतह पे जो हमारी फॉरेन ऑफिस की टीम है उनके साथ आपका कोई रब्ता हुआ और वो किस हद तक आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आपके साथ इंटरनेशनल फोरम पे, चूँकि आपको आप अकेले तो आप जा ही रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, तो वो किस हद तक इन्होंने यकीन दहानी कराई है? आज हम लोग मीडिया पे देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ कि उनकी रगों में जो खून है वो बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम आगे बढ़ेगा और वो अच्छी तरह से काम को लेके चल रहे हैं। हम भी एक लेवल पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात हमारी पूरी टीम दिन रात तकरीबन मैं काम यही कर रहा हूँ। अपना कारोबार भी बहुत कम कर दिया है, बच्चों को सौंप दिया कि यार तुम लोग काम करो, मैं अपना ये काम करने के लिए। हाजी रफ़ीक साहब का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है कश्मीर कॉज के लिए और वर्ल्ड कश्मीर फोरम जो है वो इस चीज़ की तर्जमानी कर रहा है कि कश्मीरियों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बिल्कुल मैटर करती हैं और कश्मीर में जो भारत जो इस वक्त जुल्म और तशद्दुद कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होंगे और पूरी दुनिया में ये मुकदमा लड़ेंगे। नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। वर्ल्ड कश्मीर फोरम मसला कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से इन्होंने एक पटिशन भी अवामी पटिशन बनाई है। और अवामी पटिशन क्यों बनाई है और इसके मकासद क्या हैं और कितनी पजीराई इसको मिल रही है, हाजी साहब क्या कहेंगे इस पटिशन के हवाले से? पटिशन तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग चाह रहे हैं कि दुनिया भर से लोग इसको साइन करें। ठीक है, थोड़ा सा साइनिंग का मसला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था तो जिसको राशिद भाई ने बहुत आसान कर दिया। मेरा ख्याल है आज या कल सुबह से इंशाल्लाह ताला ये आसान तरीका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग साइन करने के लिए तैयार हैं। तो लोगों ने लॉक ऑन तो किया लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है उनको साइन करने में। तो अनवर मंसूर साहब हमारे साथ नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी पूछते कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि जेनेवा में जब वो जाएंगे और अपनी ये पिटीशन वहाँ रखेंगे तो उसका बड़ा अमल बड़ा और प्रैक्टिकली चूँकि उस पर बड़ा अमल दखल होता है कि कितने लोग आपके साथ प्रैक्टिकली इस कॉज के लिए खड़े हैं। तो वो सिग्नेचर का मतलब ही ये होता है कि इतने लोग आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म K21 न्यूज़ का प्लेटफॉर्म इनसाइड पाकिस्तान हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा प्लेटफॉर्म कश्मीर कॉज के लिए हमेशा हाजिर है और आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हाजिर है। और नाज़रीन आपसे भी दरख्वास्त होगी कि इस पटिशन को वर्ल्ड कश्मीर फोरम के पेज पे जाएं और इसको मैक्सिमम सिग्नेचर करें और शेयर करें आगे, ताकि कश्मीर कॉज के लिए आप अपने घर में बैठ कर भी एक इस काज के लिए एक अच्छा काम कर सकें। सरदार साहब आप क्या कहेंगे? एक तो ये कि कश्मीरियों ने ये कहा कि हम यौम जो आज़ादी है वो हम पाकिस्तान से के साथ बनाएंगे। श्रीनगर में बैठे हुए क्या हैं, वहाँ तो इतना जुल्म हो रहा है और उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उसके बावजूद वो झंडे लहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम यौम आज़ादी बनाएंगे और पाकिस्तान के साथ बनाएंगे। क्या कहेंगे इस जज्बे को ख़ास तौर पे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म तो यही है ना कि जब वो ज़िंदा हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब वो शहीद होते हैं तो उनका जिस्म जो है वो पाकिस्तान के झंडे में कफनाया जाता है। और ये दो चीज़ें जो है वो इंडिया के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। ठीक है, इंडिया तो इनको हर तरह से सपोर्ट करना चाहता है, इनको बेशुमार मराद देते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारी बिजली से लेके बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। इसीलिए बुरा जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान से आकर जो है दरअंदाजी की जाती है या जो यहाँ पर आकर, तो ये बुरहान वानी कौन था? यानी है ना, ये वहाँ का नौजवान हर एक्शन का रिएक्शन है। जो जुल्म और ज़्यादती वो उन्होंने वहाँ पर मचाई हुई है। और मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले हमारे आर्मी चीफ ने राहिल शरीफ ने कहा था, जनरल राहिल शरीफ साहब ने कहा था कि ये तकसीम बर्र सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। ये देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हमारे पास वो पेपर मौजूद है। आपकी सबसे पहली जो पिटीशन है जो है 20 जनवरी 1948 की पिटीशन नंबर 38,
وہ آپ کی ریزولوشن جو موجود Resolution ہے موجود وہاں سے موجود ہے. تو یہ جو عمران خان نے جو نقشہ پیش کیا انشاءاللہ یہ نقشہ اور پرانی ریزولوشن نکالی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن ہے. اچھی پوزیشن ہے. راشد عالم صاحب آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ ایک تو جو عوامی پٹیشن ہے وہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور پھر جو ڈیجیٹل پہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو وہ میکسیمم اس کے سگنیچر کر سکیں اور میکسیمم اپنی جو ممبر سازی کہیں گے وہ کروا سکیں اس کاز کے لیے. جی میں بتاؤں کہ یہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں داخل کی جانے والی پہلی عوامی پٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال سے جو غیر انسانی کرفیو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلط کی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فوری طور پر، اور جو جیسے کہ حاجی صاحب نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اس گزشتہ 1 سال کے دوران 365 دن کے دوران ایک ایسا عمل جس سے آپ فزیکل ٹارچر کے ساتھ ساتھ آپ ان کو مینٹل ٹارچر، آپ سائیکولوجیکل ٹارچر کر رہے ہیں جس سے وہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ لاک ڈاؤن کوئی عام لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس لاک ڈاؤن میں انہیں ضروریات زندگی نہیں مل رہی ہے. ان کا انٹرنیٹ بند ہے، ان کا ٹیلی فون بند ہے، ان کا ٹیلی ویژن بند ہے، وہ اپنے پیاروں کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں نہیں جا سکتے. تو وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک ایسا لاک ڈاؤن ہے جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس چیز کو لفٹ کرنے کے لیے جو اقوام عالم کے سوئے ہوئے ضمیر ہے اس کو جگانے کے لیے ایک عوامی پٹیشن ہم لے کر جا رہے ہیں. اس کو سائن ان کرنے کے لیے یا اس پہ سگنیچر کرنے کا عمل تھوڑا سا اگر بتا دیں تاکہ worldkashmirforum.com کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں. آپ سمپل سی 30 سیکنڈ کا یہ کام ہے. آپ نے پٹیشن کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ سائن دا پٹیشن آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو سائن کا مطلب تو پٹیشن کھل جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ کو یا تو اپنا ای میل ایڈریس اس پر درج کرنا پڑتا ہے یا آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ یا گوگل آئی ڈی سے لاگ ان کریں گے تو وہ آٹومیٹک سائن ہو جائے گا. کیونکہ دستخط کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کی رضامندی لینا، کانسنٹ لینا، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل ہمیں پیش کرنی آگے. اگر سائن ان کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ رضامند ہیں اس کام کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین یہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ کشمیر ورلڈ فورم کے پلیٹ فارم پہ جائیں، ان کے فیس بک پیج پہ بھی لنک موجود ہے، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. آپ اس کو لاگ ان کریں اور کشمیر کاز کا حصہ بنیں. حاجی صاحب خاص طور پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں مسئلہ کشمیر کو اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ اگر ہم لنک کریں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کو، تو اس پورے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا سعودیہ بیک فٹ پہ ہوا ہے اور کشمیر کاز پہ جس طرح کی ہمیں امید تھی اور جس طرح پاکستانی سعودیہ کے لیے مر مٹتے ہیں ویسا رسپانس وہاں سے نہیں آیا. کیا کہیں گے؟ سعودیہ سے تو پہلے بھی رسپانس نہیں تھا، OIC سے بھی پہلے بھی رسپانس اتنا دیر کیوں کیا ہم نے؟ پھر دیر اس لیے کہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے اور اس وقت ہماری ضرورت بھی تھی اور سعودی نے ہمیں سپورٹ بھی اچھا کیا. وہ وقت کی ضرورت تھی. انہوں نے پیسے مانگ لیے واپس. سر وہ ایک قسط دے بھی دیے انہوں نے. آج کل جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یا جو کورونا ہوا ہے اس میں لوگ یا کنٹریز بہت زیادہ پریشان ہوئی. آپ UAE کی حالت دیکھ لیں. UAE کی حالت آج جو 1 سال پہلے تھے آج اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اور فرق بھی آئے گا. ٹھیک ہے. ہمارا ملک اگر آباد ہو جائے اور ہمارے لوگ اگر کام کرنا شروع کر دیں نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غریبی سب سے بڑا مسئلہ ہے. صحیح. میں شاید اتنا عقل مند نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا میں بھی سمجھتا ہوں یہاں پہ پرابلم غریبی کا نہیں ہے، یہاں پہ پرابلم غریب دماغ کا ہے. غریب دماغ. اگر یہ پور مائنڈس یہاں سے ختم کر دیے جائے نا، جو بڑے بڑے آفیسرس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے منسٹرس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام اپنی ذمہ داری کے ساتھ صرف سنبھال لیں اور کام کو کریں. یہ کام اگر ہو جائے گا نا ہمارا ملک آباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صرف یہاں پہ ایک ایسی ٹیبلٹ یا ایسے ایک کوئی لکڑی کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ غریب دماغ جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے. اگر یہ ختم ہو جائے گا نا، اگر نہیں ہو تو میرا نام بدل جائے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر تنازع کی قرارداد جو ہے وہ پائیدار امن کی کنجی ہے، ایسا کہنا ہے صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا اقوام متحدہ صحیح معنوں میں پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس پہ ثالثی کا کردار جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا آج تک؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آج تک انہوں نے کوئی صحیح کردار ادا نہیں کیا. اگر وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس کی واضح مثالیں اگر ہم دیکھیں تو مشرقی تیمور اور مشرقی سوڈان جو ہے ان کا مسئلہ اور ہمارے مسئلے کو اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارا جو مسئلہ کشمیر جو ہے یہ 72 سال پرانا اور جینین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کہا گیا تھا کہ جی مسلم اکثریت علاقے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے اور جو غیر مسلم علاقے وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. تو ہمارا تو کیس اتنا مضبوط ہے لیکن اقوام متحدہ نے جو کردار ادا نہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے جان چھڑا کر ہی ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا اور اس کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان کو
پوری کشمیری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کا انہوں نے اقدام کیا، بالکل صحیح اقدام کیا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے آنے والے وقت میں بہت دورس نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ۔ راشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آخری فتح تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جو جذبہ ہے ہمارا وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ 14 اگست کو بھی انہوں نے لنک کیا ہے کشمیر کے ساتھ۔ 14 اگست کے حوالے سے آپ کا بھی کوئی خصوصی پلان ہے؟ کیا پلان ہے آپ کا؟ جی بالکل، ورلڈ کشمیر فورم نے 14 اگست کو کچھ خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان شجرکاری مہم کا اعلان کیا ہے، تو ہم نے اس حوالے سے ہمارے چیئرمین حاجی رفیق پردیسی صاحب نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم ایک درخت کشمیر کے نام سے ایک مہم چلا رہے ہیں، اور 14 اگست سے لے کے 30 اگست تک ہم کراچی کے مختلف علاقوں میں کیمپ کے لگائیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ جو ہے نا ہم پودے لوگوں کو تقسیم کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر اپنی جو شاہراہیں ہیں وہاں پر ایک پودا لگائیں اور اس کی نشو و نما کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، تاکہ وہ پودا آپ کو یہ یاد دہانی کراتا رہے کہ کشمیریوں کو ہماری ضرورت ہے، کشمیر ہماری توجہ کا منتظر ہے، اور یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے جس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک کمپین ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگست کے اینڈ پہ ورلڈ کشمیر فورم جو ہے ایک کشمیر فلوٹ کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جو جس کا آغاز کراچی سے ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے قائدین اس میں شامل ہوں گے، اور پھر یہ فلوٹ کراچی سے ہوتا ہوا پاکستان کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پہ جا کے اس کا اختتام ہوگا، جہاں اس کے صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کا استقبال کریں گے۔ اور یہ سارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینا، اور جو عوامی سطح پر جو نمائندگی ہے، شرکت ہے اس کاز کے لیے، اس کو زیادہ اچھا کاز ہے۔ اور بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم صرف کشمیر کو اسپیشل ڈیز تک ہی محدود نہیں کریں گے کہ 5 اگست منا لیا، 5 فروری بنا لیا، 14 اگست کو لنک کر دیا، بلکہ اس وقت یہ وقت ہے جس طرح حاجی رفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ پورے سال یہ عمل کرنا ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکل آتا۔ حاجی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خطے میں خاص طور پہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اگر ہم پورے مشرق وسطیٰ کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، پھر ایشیا میں پاکستان، چائنا، ایران، اور بالکل ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ سعودیہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، یوں کہیں اگر کہ پہلی دفعہ یعنی پاک سعودی تعلقات میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے تھوڑا سا جرأت مندانہ انداز میں ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ترکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اور پھر یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے، اس کو آپ خوش آئند سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی جس طرح 2023 میں ترکی ویسے بھی فرنٹ لائن میں، بالکل فرنٹ لائن میں آنے کے لیے تیار بھی ہے، اور میرا خیال ہے اس نے اپنی تیاریاں شروع بھی کر دی، تو اچھا ہو جائے گا۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے، اور خاص کر کے اردوغان صاحب جس طرح سے انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا، اور جس طرح مسلم امہ کو انہوں نے سنبھالا، ٹھیک ہے، ہمیں تو سلام کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اس سے پہلے ایک سوال کیا کہ OIC ہے یا اقوام متحدہ ہے، یہ لوگ سست ہیں، ان کا کردار سست ہے۔ دراصل کردار میں بہت سے لوگ سست ہوتے ہیں، لیکن ان کو جگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا صرف کام یہی ہے کہ ان کو جگائیں گے، ہم سوئیں گے نا ان کو سونے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہم ان کو سونے ہی نہیں دیں گے بھائی صاحب، ان کو آرام نہیں کرنے کا، آرام کرنے دیں گے، آرام اگر بہت اس سے بھی زیادہ آرام پنجابی میں کہتے ہیں نا، نہ کھیڑا گے تو نہ کھیڑن دیں گے، تو آپ نہ سوئیں گے اور نہ سونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ان سے کام بھی لیں گے، اور ان کو آگے فرنٹ میں رکھیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو تم پورا کرو، نہیں کرو گے تو پھر آلٹرنیٹ ہوگا۔ بالکل، اس پہ صدا صاحب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس، آخری جملہ کشمیریوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیریوں کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو فوج کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو آج کل بعض مرتبہ ہمارے فوج کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جو فوج ہے وہ جاگتی ہے تو ہم سوتے ہیں، جی، فوج ہے تو ہمارے یہ مزے ہیں، تو اسی لیے کسی بھی ایسے پاکستان مخالف چیز کا حصہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے، راشد صاحب آخری میسج۔ آخری بات یہ ہے کہ جی مسئلہ کشمیر پہ دنیا کی خاموشی کشمیریوں کو مسلح جدوجہد کے لیے مجبور کر رہی ہے، اور اگر دیکھیں دنیا، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اگر یہ بہت شکریہ آپ کا راشد عالم صاحب، آپ کا بہت شکریہ سردار مقبول زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ حاجی رفیق پردیسی صاحب، آپ کا اسپیشل شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے جو کشمیر کے حوالے سے ایک نئے عزم کا اظہار کیا، اور یہ جو ورلڈ کشمیر فورم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فورم جس طرح آپ نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ لڑنے کا فیصلہ کیا، اتنے پرعزم ہیں، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور وہاں جو لوگ ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، ان کو ضرور آزادی ملے گی۔ تو دیگر پروگرامز کی طرح آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔